अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह तौबा की 61 आयत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों शुरू करते हैं 61 आयत से। 60 नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। वमिनहुमुल्लज़ीना, और इनमें से, अल्लज़ीना वो लोग हैं, युज़ूनन नबिय्या वो अज़ियत देते हैं अन्नबिय्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और यक़ूलूना, और वो कहते हैं हुवा उज़ुन, कि वो कान है। दोस्तों कुल कह दीजिए उज़ुनु कान, खैरिन अच्छा है, लकुम तुम्हारे लिए, युमिनु कि वो ईमान रखता है, बिल्लाह अल्लाह पर, व युमिनु और वो ईमान रखता है, लिल और वो एतमाद, व युमिनु और वो एतमाद करता है, लिल मुमिनीना मोमिनों पर, व रहमतुन और रहमत है, लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए, आमनु जो ईमान लाई, मिनकुम तुम में से, वल्लज़ीना और वो लोग, योज़ूना जो दुख देते हैं, अज़ियत देते हैं, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल को, लहुम इनके लिए, अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक। दोस्तों यहाँ पे इसका मुहावरा देखते हैं, फिर मैं तशरीह की तरफ जाती हूँ। कह दीजिए कि वो, और इनमें से कुछ वो लोग हैं जो कि अज़ियत देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि वो कान है। कह दीजिए कि कान अच्छा है तुम्हारे लिए, और ईमान रखता है अल्लाह पर, और एतमाद करता है मोमिनों पर, वरहमतुन और रहमत है, लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए, आमनु जो ईमान लाई, मिनकुम तुम में से, वल्लज़ीना और वो लोग जो दुख देते हैं रसूल अल्लाह के रसूल को, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। दोस्तों जैसे कि कुफ़ार की आदत थी हर्ज़ा सराई करने की और हर बात को मजाक में उड़ाने की, चूँकि उनका मकसद अल्लाह के दीन को शिकस्त देना था, इसलिए वो कोई हरबा जो ऐसा नहीं था जो रवा ना रखते हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर बातें कसना और ज़ात पर बातें कसना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तोड़ मड़ोड़ के अपने मतलब कुरैश में पेश करना, यानी कि मफ़ाहीम और मतालिब कुछ के कुछ हो जाते थे। और इसी तरह जब आपकी महफ़िल में शिरकत करते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह सलाम करते कि जिसका मतलब ये था कि आप पर मौत हो। और जब इस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी चरवाहा कहते, अरबी में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते जिसका मतलब चरवाहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हर्ज़ा सराई की है। तो यहाँ भी उन्हीं हवाले से एक आयत का ज़िक्र है। इस आयत का मतलब उसी तरफ जा रहा है कि वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और ये बात कह के उन्हें दुख देते हैं कि ये तो कान है, ये बस सुनने के लिए है, और उनको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यानी इनकी तरफ से आपको किसी किस्म के रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं है। जैसे होता है ना कि एक बंदे का मज़ा, आप समझ गए होंगे कि इस जो है इसका क्या मतलब है। तो इसके जवाब में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि कह दीजिए कि बेशक वो कान है, अगर वो सुनता है तुम्हें तो अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो पैगंबर होता है और ख़ास तौर पर आपसे बेहतरीन अखलाक हुस्ना के मालिक थे और कामिल अखलाक इनके पास थे, और ये तू बतू जवाब नहीं देते थे। अगर इन्हें लगता कि कोई बंदा इन्हें गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो पहले से आगाह होते थे, लेकिन एज़ अ मुरव्वत जो एक पैगंबर के किरदार का तकाज़ा होती है, वो उस पर फ़ौरन झपट नहीं पड़ते थे या उसकी तरदीद नहीं करते थे। तरदीद ना करने का क्या मतलब था, उसकी दिलजोई करना था, कि मतलब कि शर्मिंदा ना हो। तो एक बेहतरीन पैगंबर से आप इसी किस्म के अखलाक की उम्मीद रखते हैं।
تو یہاں پہ اسی سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بہتر ہے ان کا سننا تمہارے لیے، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی مومنین پر، اور جو اسلام کے لبادے میں ہے نا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کو بھی سن لیتے ہیں، اس کی بھی تردید نہیں کرتے، اسے ذلیل نہیں کرتے، اسے شرمندہ نہیں کرتے، اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مومن ہی ہے، اور وہ رحمت ہیں۔ ان کا یہ ایکٹ سراپا رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے منکم تم میں سے، ان کا تمام مومنین اس کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہے، اگرچہ تم لوگ اندر سے کافر ہو، تم لوگوں نے اپنے اوپر لبادہ چڑھایا ہوا ہے، لیکن ان کا جو ایکٹ ہے وہ سارے مومنین کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ اگر وہ امتیازی سلوک کریں تو کتنا برا معلوم ہو ان کو، پھر تو ان کی دم پہ پاؤں آ جائے نا، پھر تو یہ طرح طرح کی باتیں تب بھی کریں اور اچھل کر کریں، لیکن ان کا اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی سیرت اور آپ کا جو اطوار تھے، وہ ان رحمت ان میں اتنی تھی کہ وہ ان کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ والذین، اور وہ لوگ یؤذون جو دکھ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، اور جو اللہ پاک نے ان کو تمام لوگوں کے نام جو منافق تھے ان کی بلدیت سمیت، ان کے قبائل سمیت سب سے آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ آپ نے اسے کھول کر نہیں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکٹ یہ تھا، اور ان کا آگے سے دیکھیں کہ ان کے منافقانہ طور طریقے، اور وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جاننے دیتے تھے۔ اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، کیونکہ جس نے رسول کو اذیت دی اس نے اللہ کو سے دشمنی موڑ لی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوستو، ہر لائن کے بعد ان لوگوں کے لیے جو مشرکین ہیں اور ہر دور میں سے ہیں، یہ نہیں تھے اس وقت تھے، آج بھی لوگ بہت سخت دل ہیں دین کے بارے میں، اپنی پرائرٹیز کے بارے میں، جہاں دینوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو یہ بھی دل کی سختی ہے، اور غریبوں کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ، اور اس کے بعد بہت سارے اللہ کے بندے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ شیطان کے پیچھے بھی چل رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے تھے، اور صرف ان لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے عذاب کی، بلکہ آج کے ادوار کے لوگوں کے لیے بھی جو اللہ کے راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں، اور ان کے لیے ان کی ترجیحات زیادہ ضروری ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم کم امپورٹنٹ ہے، تو ان کے لیے بھی عذاب ہی ہے۔ یخلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیردوکم تاکہ وہ راضی کریں تم کو، واللہ اور اللہ و رسول ہو اور اس کا رسول، حق کو زیادہ حقدار ہے، ان یردوہ کہ وہ راضی کریں اس کو، ان اگر کانو ہیں وہ مؤمنین ایمان لانے والے۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے تاکہ راضی کریں تم کو، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ راضی کریں اس کو اگر ہیں وہ ایمان لانے والے۔ اب جو قریش میں سے جو صاحب مسلمان ہو گئے تھے، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، وہ رشتے ناتے تو ان کے قریش کے ساتھ تھے، اور جو منافقین تھے وہ بھی ان کے اندر تھے، جو خالص مومنین تھے وہ بھی ادھر ہی تھے۔ تو یہ لوگ نا ان کو ان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے کہ تھرو ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں میں انتشار پیدا کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے دین کو نیچا دکھایا جا سکے۔ تو وہ اس اسلام کے لبادے کے اندر رہ کر، وہ جو ان کے رشتے ناتے تھے جو بہت دل کے ساتھ اسلام لائے تھے، ان کے سامنے بھی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم اس دین کے ساتھ اور اس رسول کے ساتھ بالکل راضی ہیں، اور ہمارا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور ہم بالکل سچے دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ جو کریٹر ہے اس کائنات کا، اور رسول جو اس کا رسول ہے اس امت کے لیے اور آخری نبی ہے، اور صرف
इस उम्मत के का रसूल नहीं है बल्कि इंसानियत के रसूल का एजाज़ हासिल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तमाम जहान के लोगों के लिए वो रसूल हैं, बाकी ख़ास उम्मतों के लिए थे, और ये जो है तमाम इंसानियत के लिए आपका रहम करम था, आप उनके लिए रसूल थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो दो बड़ी हस्तियां हैं ये ज़्यादा हकदार हैं कि इनको राज़ी किया जाए बजाय इसके कि लोगों का मुँह सीधा किया जाए। अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हक़ रखते हैं कि इनको खुश किया जाए और ऐसे काम न किए जाए जिनसे ये नाराज़ हों, इनको दुख मिले और इनको ईज़ा पहुंचाई जाए। और अगर तो कोई मोमिन होगा तो वो ऐसा ही करेगा कि अल्लाह और उसके रसूल का ख्याल करेगा, लेकिन चूँकि ये मोमिनीन नहीं हैं इस वजह से ये जो है इस किस्म की शर्अंगेज़ हरकतें करके फिर उनकी तौजीह भी पेश करते हैं। अलम क्या नहीं या अलमो उन्होंने जाना अन्नहु के बेशक वो मैं युहादिदुल्लाह जो कोई मुखालफत करता है अल्लाह की व रसूल हो और इसके रसूल की फ़अन्ना तो बेशक लहू इसके लिए नारा जहन्नम की आग है, खालिदिन हमेशा रहने वाला है, फ़ीहा इसमें। ज़ालिकुल हिज़्यु ये रुसवाई है, हिज़्युल अज़ीम बड़ी। अब क्या फरमाया जा रहा है कि क्या वो नहीं जानते, यानी उन्होंने पिछली कौमों के जो अतवार थे, जो पिछली कौमें तबाह व बर्बाद हुई हैं, क्या उन्होंने उनसे सबक नहीं लिया या उनके किस्से इन तक नहीं पहुँचे? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो कुछ नहीं जानते थे कि अल्लाह के मुखालफिन का दुनिया में कैसी रुसवाई हुई है। क्योंकि बाक़ियात समीट पर मौजूद थे, वाक़यात मौजूद थे। कुरान पूरा तरह उन अक़वाम का अहाता करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सब कुछ पहुंच चुका था। तो क्या उनको नहीं पता कि जो कोई मुखालफत करता है अल्लाह के और उसके रसूल के और उसके दीन की, और जो बुग़्ज़ रखता है दिल में और जो हक़ को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो बेशक इनके लिए जहन्नुम की आग है, हमेशा रहने वाले हैं इसमें। यानी जहन्नुम, अस्तग़फिरुल्लाह, ये नाम है एक जहन्नुम, लेकिन इसके अंदर क्या है और मौत की सख्ती क्या है और कब्र का अज़ाब क्या है। दोस्तों, अगर हम इनमें से कुछ भी जानते होते, रियली अगर कोई वापस आता और हमें बताता कि ये है, तो हमें तो जिस तरह हमारा अक़ीदा ही बिलगायब पे है कि जैसे हमें अल्लाह पर यकीन है, उस तरह उसकी किताब, उसके रसूल की हर बात पर हमें इक्वली यकीन है। तो हम समझते हैं कि जो छोटी बात बताई गई है वो बिल्कुल बरहक है और ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जो जहन्नुम है वो एक बहुत ही जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो एक ऐसी जाए पनाह है और वो ऐसी एक डाले जाने की जगह है जिससे अल्लाह की पनाह कि अल्लाह ने ख़ास तौर पर उसे तैयार किया है उन लोगों, उन सरकश लोगों के लिए, उन मुनाफिकीन के लिए, उन शर पसंदों के लिए जिन्होंने दुनिया में आके शैतान को अपना पेशरो और इमाम बनाया। ये जहन्नुम उनके लिए है और उनके सरदार के लिए तो बनी है, शैतान के लिए तो पीछे अपने वो किला तो नहीं जाएगा, अपने साथ एक लोगों का गिरोह लेकर जाएगा। तो उनके लिए जहन्नुम की आ गई इनके लिए बहुत काफ़ी है और ये रुसवाई है और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। यानी अगर किसी को दुनिया में मग़फ़िरत मिल गई ना, तो सारी दुनिया की कमाइयों में से बेहतरीन कमाई है कि आपने कुछ ऐसा किया कि आप जन्नत के हक़दार हो गए। और सबसे बुरा, ज़लील कुन, रुसवा कुन सौदा ये है कि आप कुछ ऐसा कर बैठें कि जो आपको जहन्नुम में ले जाने का बाइस बने। तो आप देख लें कि कितनी बड़ी रुसवाई है, और वहाँ तो ना मौत आनी है और ना ही उससे जो है रुसवाई का, उस अज़ाब का कोई एंड होगा। यहज़रुल मुनाफ़िक़ूना, डर रहे हैं मुनाफिक, अन के तो नज़ला के उतारी जाए, अलैहिम इन पर, सूरतुन कोई सूरत, तुनब्बिहुम
جو آگاہ کر دے ان کو بما ساتھ اس کے جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاؤ، ان اللہ بے شک اللہ مخرج نکالنے والا ہے، ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو۔ دوستو اب ڈر رہے ہیں منافق کہ اتاری جائے ان پر کوئی صورت جو آگاہ کر دے ان کو ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے، کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ مطلب منافقین نے خود کو چھپایا ہوا تھا اس دین کے اندر، اور اسلام کا پہناوا انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کہتے تھے کہ آسانی سے ہم ان کو آگے لگا سکتے ہیں، بیوقوف بنا سکتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یا پھر یہ ان کو آسانی کے ساتھ دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ رحمت کاملہ تھے نا، آپ کا ایکٹ جو تھا ساری دنیا کے لیے مثال تھا۔ تو جو ہے منافقین اور شر پسند خود کو عقل مند سمجھتے ہوئے ان کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ ڈر رہے ہیں منافق لوگ کہ اتاری جائے ان پر کوئی صورت جو آگاہ کر دے ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے، کہہ دیجئے کہ مذاق اڑا لو، اور بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ یعنی ایک تو مطلب اس دین کی جو حقانیت تھی اور جو حق پر ہونا تھا وہ بالکل واضح تھا۔ کیوں واضح تھا کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکٹ، اور بڑے بڑے قریش کے سردار اسلام لے کے آئے جن کی وہ لوگ پیروی کرتے تھے، جو بڑے بڑے نام تھے وہ اسلام لے کے آئے اور انہوں نے اسلام کو دل کے ساتھ قبول کیا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ایسا دین تھا جو بالکل حق اور سچ تھا، تو وہ اپنے اس منافقین کے جو لبادے تھے اس کے اندر ڈر رہے تھے کہ کہیں ان کا یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو دوگلا پن ہے وہ کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ حالانکہ کھل کر سامنے آ چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتلایا نہیں تھا۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس میں ان کے نام، پتے، سب کچھ موجود ہوں، اور ان کے دل کے حالات جو بالکل ڈبل جو دو رخے تھے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ تو ابھی تک چونکہ ان تک کچھ نہیں نہ پہنچا تھا، وہ اپنے تھے خود کو عقل مند سمجھ رہے تھے نا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ سامنے لانے والا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے اتنا باخبر ہے، تمہاری نیتوں اور دل سے اتنا باخبر ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تم کس چیز سے ڈر رہے ہو، اور صبر کرو اور انتظار کرو کہ وہ چیز تمہارے سامنے آیا ہی چاہتی ہے۔ ولا ان اور البتہ اگر سألتم پوچھو تم ان سے، لیقولن البتہ ضرور کہیں گے، انما بے شک کنہ تھے ہم نخوض بحث کر رہے، ونلعب اور کھیل رہے۔ قل کہہ دیجئے اب اللہ کیا اللہ کے ساتھ، و آیات ہی اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، کن تم ہو تم تستہزئون تم مذاق اڑاتے۔ اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، البتہ ضرور کہیں گے کہ بے شک تھے ہم بحث کر رہے اور کھیل رہے، کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو تم مذاق اڑاتے۔ یعنی کہ آپ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہ یہ تھی کہ وہ کھل کر سامنے نہ آ جائے، لیکن اس کا بھی انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ جب وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، اور ہمارا اس سے حقیقتاً کوئی برا مقصد نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری فہرستیں آپ کے پاس تھی کہ کون کون منافق ہے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب وہ کھل جائیں گے تو وہ یہ بہانے بازیاں کریں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ دل لگی، اتنی سنگین دل لگی، مذاق اڑانا، برے برے نام دینا، جھوٹ پھیلانا، منافقت پھیلانا، گروپ بازی کرنا، تکلیف سے راضی ہونا، مسلمانوں کی تکلیف سے راضی ہونا، کیا یہ ساری دل لگی کی باتیں ہیں؟ اور وہ بھی دل لگی کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ کلام پر بھی طرح طرح کی وہ باتیں بناتے تھے کہ ایسی صورتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں،
یہ تو انسانوں کا لکھا ہوا ہے، یہ جادو ہے، اور فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کیا نہ کیا جو ان کے منہ میں آتا وہ بولتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ اتنی زیادہ انسان کی جرت ہے کہ وہ کس کے ساتھ دل لگی کر ہے، ایک حق ذات کے ساتھ، اس کے حق رسول کے ساتھ، اس کے حق کلام کے ساتھ یہ دل لگی کی جا رہی ہے، اور تم واقعی ایسے لوگ ہو جو مذاق اڑاتے ہو۔ یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ دل لگی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کا سچ ہے، تمہارے پلے کوئی سچ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم واقعتاً مذاق اڑاتے ہو۔ لا نہیں تعتذروا، تم معذرتیں کرو، قد تحقیق کفر، تم کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ان نعفو، اگر درگزر کریں ہم، ان طائفتین، ایک گروہ سے، منکم، تم میں سے، نعذب، ہم عذاب دیں گے، طائفتن، ایک گروہ کو، بے انہم، کیونکہ وہ، کانو ہیں، مجرمین، مجرم۔ نہ تم معذرتیں کرو، تحقیق کفر کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد، اگر ہم درگزر کریں ایک گروہ سے تم میں سے، تو ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو، کیونکہ وہ ہیں مجرم۔ یعنی آپ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اس دنیا پر چھائی ہوئی ہے، اور میرا یہ ذاتی طور پر ماننا ہے کہ انسان اپنی کاوش سے کم اور اللہ کی رحمت سے زیادہ بخشا جائے گا، کیونکہ ایک رحمت کا جو کوٹہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں بخش دوں۔ یہ یعنی کہ یہ فکرہ جو ہے نا اس کی رحمت پر دلالت کرتا ہے، میں جس کو چاہوں بخش دوں، چاہے وہ گناہوں کا پورا وہ لے کے آئے، سسٹم لے کے آئے، اپنے نامہ اعمال میں کچھ بھی نیکی نہ لائے، اور چاہے تو وہ اتنا پرہیزگار ہو لیکن اس کی ایک بات جو ہے اس کے سارے جو ہے اعمال کو مٹا دے، اور کسی کی ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے اس کی تمام برائیوں پر حاوی آ جائے، اور اس کے باوجود بھی اگر پلڑے بھی برابر ہوں تو میں جس کو چاہوں بخش دوں۔ یعنی کہ یہ رحمت کا ایک ایسا دروازہ ہے جس پر کوئی انسان سوال نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس کا یہ مفہوم لیتے ہیں کہ نہ تم معذرتیں کرو، تحقیق کہ کفر کیا تم نے ایمان لانے کے بعد۔ یا تو ایک کافر ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ اگر جوان سے ہو تو قابل قبول ہے، اور مطلب گناہ تو گناہ ہے، لیکن اگر بوڑھے سے ہو تو وہ بڑا سخت معیوب ہے۔ یعنی کہ جوانی کو ایک ایسی عمر سمجھا جاتا ہے جس میں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بوڑھا ایک عمر گزار کے اگر گناہ کرے گا نا تو وہ زیادہ قابل گرفت ہوگا، یا اس کی اتنی سخت پوچھ ہے، تو گناہ بہرحال برابر ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، وہ اگر کافر ہی رہتے، کافر ہی مرتے تو جہنم ان کے لیے تھی، اور ابھی بھی وہ کس درجے میں ہیں، ایمان لا چکے ہیں، کفر ان کے دل میں موجود ہے، اور جہنم کے سب سے نچلے درجے کی ان کے لیے وعید ہے۔ تو تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان کے لبادے میں کفر کیا۔ اگر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ بہت سے لوگوں کو درگزر کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا، بہت سے لوگوں کے گناہوں کو نظر انداز کر کے وہ ان کو بخش دے گا، مغفرت کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کو بخش دے گا، پھر بھی ایک گروہ ایسا رہے گا جو کہ جہنم کا ہی حقدار ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوگا کہ جس کو ایک کوشش سمجھ کر اللہ قبول کر لے اچھائی کے ضمن میں۔ انہوں نے ایسا کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں، اور ہر اس کام کی مخالفت کی جو اچھائی کے لیے تھا۔ تو ایسے لوگ یقیناً مجرم ہیں، اور ان کے لیے عذاب بالکل واجب ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض من بعد بعض سے ہیں، یامرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر برائی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المعروف بھلائی سے، ویقبضون اور روک کر رکھتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ وہ بھول گئے اللہ کو، فنسیہم
تو اس نے بھلا دیا ان کو۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، ہم الفاسقون، وہی ہیں جو نافرمان ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں، ان میں سے بعض میں سے ہیں، یعنی کہ سارے لوگ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ فیملیز اگر ہم کہیں کہ کسی کے مرد مسلمان ہو گئے تو ان کی عورتیں مسلمان نہیں ہوئی تھی، کسی کے خاندان میں سے کچھ لوگ ہوئے تھے تو کچھ نہیں ہوئے، تو یہ سب ایک دوسرے میں سے تھے، جو مومنین تھے اور جو منافقین تھے اور جو مشرکین تھے، یہ سب ایک دوسرے میں سے تھے۔ اور جو منافقین لوگ تھے نا، منافقین اب کون سے تھے؟ وہ جو اسلام سے خواہ رکھنے کے باوجود اسلام میں داخل ہو گئے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ برائی کو پھیلائیں اور شر پسندی کے کام کریں اور جھگڑا و فساد اور شک و شبے کی حالات پیدا کریں، اور وہ روکتے تھے بھلائی سے، برائی کا حکم دیتے تھے اور بھلائی سے روکتے تھے، جبکہ قرآن مومن کس کو کہتا ہے کہ جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، یہ بالکل اس کے الٹ تھے۔ وَيَقْبِضُونَ، اور روک کر رکھتے تھے، ایدہم، اپنے ہاتھوں کو، اور اللہ کی راہ میں دینا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے صدقات کا محتاج نہیں ہے، اور جب انہیں کوئی نذرانے دینے ہوتے تھے تو وہ اپنے لات، عزا اور جتنے ان کے بت تھے اس قسم کے جو دیویاں تھیں، ان کو ان کے حصے جو ہے برابر پورے دیتے تھے، اور کوشش کرتے تھے جو اللہ کی راہ میں حصہ دیا جا رہا ہے اس کو کم سے کم کر کے نا ادھر سے حصہ نکال کے، اللہ پاک کے حصے میں سے حصہ نکال کے اپنے بتوں کے حصوں کو بڑھاتے تھے۔ یعنی ان کے دل میں کس کی زیادہ تھی؟ ان کے دل میں وہی بت ان کا سب کچھ تھے۔ تو کہتے تھے کہ اللہ کا حصہ کم ہے تو کیا ہوا، اللہ کو ہماری صدقات کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا فعل اور امر تھا، اور انہی خیالات کے ساتھ وہ اسلام میں موجود تھے، تو انہوں نے یہاں آ کے کیا کر لینا تھا، اور وہ کوئی بھی صدقہ خیرات ان چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نسوا اللہ، وہ بھول گئے اللہ کو، فنسیہم، تو اس نے بھلا دیا ان کو۔ جب انہوں نے اللہ کو پس پش ڈال دیا تو اللہ جو کریٹر ہے اسے کوئی وہ موقع دیے جا رہے، اس نے رسول بھیجے، اس نے آخری نبی بھیجے، اس نے کلام کے ساتھ بھیجے، یہ تو موقع تھے انسانوں کے لیے۔ اس نے کسی کو باندھ کے نہیں رکھا تھا کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے پورے مواقع تھے جنہیں ان لوگوں نے اپنی ہٹ درمی سے ضائع کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ کی نظر میں بھی وہ بس اللہ نے ان کو بھلا دیا، ان کے لیے اسلام کا کان، دل، سب کچھ بند ہو گیا، اور انہوں نے خود کو جہنم کا کہتے ہیں نا کہ خود کو اہل ثابت کیا جہنم کا اپنے عمل سے۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، ہم الفاسقون، وہی ہیں جو نافرمان ہیں۔ یعنی مشرک، پہلے مشرک تھا، مشرک کا مطلب ہی نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کے حکم سے نکل جائے، جو اس کے ساتھ شرک کرے۔ حق اور شرک ایک دوسرے کا تضاد ہے، پہلے وہ مشرک تھے تو جب وہ آئے اسلام میں تو وہ منافق ہو گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ منافق کا درجہ مشرک سے بڑھ کر ہے جہنم میں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، بے شک یہ نافرمانی کے ٹولے میں سے کچھ لوگ تھے جو ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں ان کو وعید دی گئی ہے، ہر دور میں ان کو سمجھایا گیا ہے، اور ہر دور میں انہوں نے ہٹ درمی دکھائی ہے۔ اچھا جی، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار، آگ، جہنم کی، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ہیا، وہی، حسبہم، کافی ہیں ان کو، ولعنہم اللہ،
اور لعنت اللہ کی، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، مقیم قائم رہنے والا۔ استغفر اللہ۔ وعد اللہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے آگ کا، جہنم کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وہی کافی ہے ان کو، اور لعنت کی ان پر اللہ نے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، مقیم قائم رہنے والا۔ دیکھیں جی یہ لوگ دنیا میں خود کو کیا سمجھتے ہیں اور اللہ کی نظر میں کیا ہیں۔ اسی طرح جیسے دنیا میں آج کل دولت کا بہت ہے کہ دولت یہ ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کو کوئی انسان نہیں سمجھتا۔ ایون میں نے بہت اپنے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ دولت ہی کامیابی کا معیار ہے، یعنی کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ سمجھنے والے، اس کے احکام کو ماننے والے، اس کے دین پر چلنے والے لوگ ایسے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اس پوری کتاب میں کسی چیز کا معیار دولت کو بنایا ہے؟ دولت کا کہیں ذکر ہے کہ دولت کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے کوئی حدیث لا دیں جس میں پیسے کے اوپر ہو کہ جہاں پیسہ ہے وہاں عزت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ یہ دنیا بالکل ایک ڈیفرنٹ راستے پر چل رہی ہے، جو اللہ کا راستہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ دنیاوی راستے میں دولت کرائیٹیریا ہے، اللہ کے راستے میں تقویٰ کرائیٹیریا ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں تو شاید یہ کچھ بہت صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تو دنیا کا تو کرائیٹیریا ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ ہاں اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کو آپ اسی مناسب طریقوں سے خرچ کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر بات ہے کہ آپ کی اچھائیاں اور آپ کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ لیکن بہرحال اللہ کے کلام کا کرائیٹیریا اور دنیا کا کرائیٹیریا اور اس وقت دونوں بہت ڈیفرنٹ چل رہے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو قوموں پر تباہی آتی ہے۔ اور استغفر اللہ کہ آپ دیکھیں کہ میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا کسی آرٹیکل میں کہ یا پھر کسی کی پیشن گوئی تھی کہ 2025 تباہی کا سال ہوگا، یعنی کہ یہ بھی ایک علم ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دے رکھا ہے، کچھ بندوں کو جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو میڈیا پر ہیں۔ بہرحال 2025 کو تباہی کا سال کہا گیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ میں یہ تو نہیں کہتی کہ ان کی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے، لیکن ستاروں کا بہرحال ایک علم ہے یہ بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ 2025 میں کہاں کہاں سے سیلاب آ رہے ہیں، اور وہ لوگ 25 30 35 40 50 سالوں کے بعد جہاں جگہ خشک پڑی ہوئی تھی، اللہ نے ان جگہوں کو پانی سے بھر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے، لوگوں کے ارادے کیا ہے، لوگوں کی آگے کی جو سوچ ہے فردر فیوچر کی، وہ کتنی اپنی طرف سے پریسائز ہے، اور وہ اپنے خود کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی پلاننگ کیا ہوتی ہے۔ کتنے گھر، کتنے لوگ ہمارے، کتنے جو ہے سیلاب کی تباہی نے ہر طرف ایک اجاڑ مچا دی ہے، اور وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے اور جو کروڑوں کے اور اربوں کے گھروں میں بیٹھ کے خود کو بہت محفوظ سمجھ رہے تھے، وہ روڈ پہ آ چکے ہیں۔ اور قصور ہم نہیں کہہ سکتے کہ قصور وار تھے یا نہیں تھے، بہرحال یہ ہمارے رب کا فیصلہ تو تھا ہی تھا نا، یہ سیلاب آنا، یہ تباہی آنا، اور عجیب طرح کے سیلاب سوات کا آپ دیکھیں کہ کالے پانی کیچڑ کا سا سیلاب دکھایا جا رہا تھا کہ وہ بھی آیا، اور اتنے بڑے پتھر کے مطلب یہ سوچنا مشکل ہے کہ ایک اس طرح کا پتھر پانی کے ریلے میں بہہ کے آئے، جبکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ایک جیسے پتھر وہ اللہ کے حکم سے ہی آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک دفعہ میرا جانا ہوا اس طرف ناردرن ایریاز کی طرف، تو بہت خوبصورت ہے، یقین کریں دوستوں کہ انسان جاتا ہے تو واپس آنے کا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کیا جائے۔ تو
اتنی خوبصورت جگہ، اتنے میرے رب کے حسین نظارے، اور مجھے یہ دیکھ کر اتنی کوفت ہوئی کہ ہر جو ہے بالکل دریا کے ندی نالوں کے سروں پہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ان سے پھر وہاں راستے جا رہے ہیں دریا کی طرف۔ اول تو دریا کے اوپر بنے ہوئے ہیں، یعنی آپ اتنے پانی کے پاس آ جاؤ کہ آپ پاؤں لٹکاؤ اور وہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ کو اتنا زیادہ پانی بھی ایک طاقت ہے، ایک قدرت کا ایک بہت بڑا طاقت کا مظہر ہے، تو آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کریں۔ دوسری بڑی گندی چیز جو میں نے ایون کشمیر میں تو اتنے زیادہ دریا نہیں ہیں، مطلب وادی نیلم کی طرف ہیں، مظفر آباد میں ہے، لیکن جو ناردرن ایریاز والی سائڈ پہ ہیں وہ سارا اپنا کچرا، وہ سارا اپنا گندگی جو ہے پانی میں پھینکتے ہیں، اور یہ کتنی بری بات ہے۔ پانی ایک پاک چیز ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے جس کو دیکھنے اللہ نے تو ان خوبصورت نظاروں کو اس لیے بنایا ہے نا کہ لوگ ان کو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ جب آپ اس پانی کو پولوٹ کر دیں گے تو وہ مخلوق جو پانی میں رہتی ہے اس کا کیا؟ جب آپ پانی کو گندگی سے بھر دیں گے، اپنے ہوٹلوں کو ستھرا کریں گے، اور جو ہے دریا جو اللہ کی نعمت ہے اس کو آپ گندا کریں گے، تو آپ کیسے تباہی سے بچ سکتے ہو؟ تو آپ دیکھیں کہ میں تو کہتی ہوں کہ پانی میں اگر آپ نے تھوک بھی پھینکنی ہے، آپ کے منہ میں کچھ چلا گیا، آپ نے تھوک پھینکنی ہے، آپ پانی میں نہ پھینکیں، آپ باہر نکلیں اور باہر تھوک کے جائیں۔ اور وہاں پہ اتنی کھلی جگہ ہیں ناردرن ایریاز میں، آپ کے پاس اتنی زمین ہے، آپ ڈگ کریں بڑے بڑے گڑھے اور آپ اپنا کوڑا وہاں ڈمپ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوڑا اس زمین کے لیے جو ہے ایک پانی کے لیے نہیں لیکن زمین کے لیے زرخیزی کی وجہ ہوتا ہے۔ تو آپ لیکن تکلیف ہوتی ہے نا کہ کون گڑھا کھودے اور کون ڈالے، وہیں آپ دھوپ میں پھینک دو، دھوپ بھی، سورج کی روشنی بھی گلا سڑا دیتی ہے ان چیزوں کو، لیکن نہیں، ان کے لیے آسان ہے کہ سب کچھ ڈالا اور پانی میں بہا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے ایسی قوم بنائے جس پر رحم کیا جائے، ہمیں ایسی قوم بنائے، اور اس کے بعد ہمیں استغفار کرنے کی توفیق دے۔ جب ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں تو ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں کہ آیا کچھ ہمارا بھی فالٹ تھا، ایز اے گروپ آف پیپل، ایز اے گاؤں کے شہری، ہمارا بھی کوئی جو ہے کوئی تھا کہ کہیں ہم کسی وجہ سے تو نہیں اس عذاب میں آگے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ انسان اپنی وجہ سے آتا ہے، لیکن آپ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب ظالم نہیں ہے تو پھر کون قصوروار ہے؟ تو دوستو بہت سی سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ 68 آیت تک ہم نے پڑھا ہے، دیکھتے ہیں آگے۔ کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانوا وہ تھے، اشد زیادہ شدید، منکم تم سے، قوت میں، و اکثر اور بہت بڑے ہوئے، اموالاً مال میں، و اولادا اولاد میں، فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھایا، بہلاکہم اپنے حصے کا، فاستمتعتم پس تم فائدہ اٹھا رہے ہو، بہلاککم اپنے حصے کا۔ اچھا جی، یہ آیت بہت لمبی ہے تو اس کو یہاں تک ہی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ ان لوگوں کی طرح سے جو تم سے پہلے تھے، وہ تھے زیادہ شدید تم سے، قوت میں اور بڑے ہوئے مال میں اور اولاد میں، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، پس تم فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے حصے کا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے اور بہت زیادہ تھے مال و اولاد میں، مال و دولت میں، خاندانوں کے اعتبار سے، گھروں کے اعتبار سے، اور ان سے زیادہ بلیسڈ تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ان قوموں کے گھر ہی کتنے شاندار ہوتے تھے، جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہوئے تھے، بہت خوبصورت گھر ہوتے تھے۔ آج بھی وہ ایک پرانے چائنا میں جیسے آپ دیکھتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا، شارٹس میں دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں کو کھود کر ایک آدھ کمرہ بنایا ہوتا ہے،
تو یہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے اس زمانے کا جو ریوائیو ہو رہا ہے وہ جو سٹرکچر تھا. تو کتنے خوبصورت گھر ہوں گے. اس کے بعد وہ سردار تھے، مال و دولت تھی، ان کے گھر بار تھے اور سب کچھ تھا. یعنی وہ ان چیزوں میں تم سے بہت بڑھ کر تھے. قریش سے کہا جا رہا ہے، کفار قریش سے کہا جا رہا ہے. تو وہ ان سب چیزوں میں بڑھ کر تھے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے سرکشی کی اور اللہ نے ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا. انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا. جو سرکشی کی نا اس کا انہیں مل گیا اجر. اور جو مومن لوگ تھے ان کے لیے تو ہر دور میں ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں. وہ بھی ایک گروپ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے کر، گزرے ہوئے لوگوں کی جو عذاب کے حقدار ہوئے، ان کی مثال دے کر ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا اور تم اپنے حصے کا فائدہ اٹھا رہے ہو. تم بھی اسی روش پر گامزن ہو جس پر وہ تھے. کمستم تھا، جس طرح کا فائدہ اٹھایا الذین ان لوگوں نے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقکم اپنے حصے کا، وخذتم اور بحثوں میں پڑے تم، کالذین ان لوگوں کی طرح حاضو جو بحثوں میں پڑے، اولئک یہی لوگ حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ ہم الخاسرون وہ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اب اس میں انہی لوگوں کی جیسے قوم عاد، قوم سمود اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام کی، یہ ساری اقوام ایسی تھی جو اسی روش پر گامزن رہی. اور انہوں نے جو سرکش لوگ تھے انہوں نے نہ تو اللہ کے رسولوں کو مانا اور نہ ان نشانیوں کو مانا جو واقعتاً ایک معجزے کی صورت میں ان کے پاس آئی تھی. اور اللہ ان نشانیوں کو بھی قتل کر دیا اور مٹا دیا، اور اللہ کے پیغمبروں کو بھی ناحق قتل کیا کچھ اقوام نے. یعنی انسان کی جسارت اتنی کہ حق برداشت نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے رسولوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی. جیسے بنی اسرائیل کی تاریخ چلی آتی ہے ان کاموں میں، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال اس دنیا میں جو انہوں نے کیے ضائع ہو گئے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. اور یہی لوگ وہ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. علم کیا نہیں یاتہم آئی ان کے پاس، نباء الذین خبر ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح میں سے، و عادن اور عاد میں سے، و سمود اور سمود میں سے، و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم علیہ السلام میں سے، و اصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، اتتہم آئی ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، فما تو نہیں، کان اللہ ہوئے اللہ لیظلمہم کہ ظلم کرتا ان پر، لیکن کانوں تھے وہ، انفسہم یظلمون اپنی جانوں پر ظلم کرتے. یہ میں اس کا بتا چکی ہوں کہ جیسے پچھلی قوموں نے ہٹ درمیاں کی اور ان کے نبی ان کے پاس روشن دلائل اور صحیفے لے کر آئے اور کتابیں لے کر آئے اور انہوں نے بڑی طویل مدت ان کے اندر گزاری. ہمارے نبی نے تو 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے آپ کا وصال ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو ان لوگوں نے تو 900 سال، 700 سال، اور اس وقت عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اتنے سالوں انہوں نے اللہ کے پیغام کی ہی جو ہے تبلیغ کی. لیکن کیا ہوا کہ سرکش لوگ، قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود میں سے، قوم ابراہیم علیہ السلام میں سے، مدین والوں میں سے، اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا، جو عذابوں کا سلسلہ ہے وہ پیچھے مختلف سورات میں نے بیان کیا ہے کہ کس پر مینڈکوں کا عذاب آیا، کس پر آسمانی بجلی گری، کس کو سمندر کے اندر دھسا دیا گیا، اور کس پر ٹڈی دل اور اس طرح کے مینڈکوں کے عذاب، بارشیں ہوئیں، اور کچھ کو صفحہ ہستی سے بالکل ہی ایسے مٹا دیا گیا جیسے کبھی ان کا نام و نشان نہیں تھا. یہ سب لوگ وہ ہیں جن کی مثالیں قرآن دیتا ہے. تو یہ سب لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا
کیونکہ اللہ پاک کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنی کریشن پر ظلم کرے. اپنی کریشن پر وہ ظلم کبھی بھی نہیں کرتا. انسان ہے جو اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم کا اور اپنے آپ کو سختی کا جو حقدار اپنے اعمال کی مدد سے بناتا ہے. اس کے باوجود وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتا. تو دوستو یہ آج ہم نے 70 آیت تک پڑھا ہے. آئی تھنک میرے خیال میں 70 ہی ہے، ہونی چاہیے 70. ہاں جی 70 ہے یہ آیت. تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. اللہم انی اسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا. آمین.